Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroub and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इनाम की आयत नंबर 106 से आयत नंबर 110। आज हम 7वां पारा खत्म करेंगे। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 106 से शुरू करते हैं। इत्तबी पैरवी कीजिए माँ इसकी जो उहिया वही किया गया इलैका तरफ आपके, मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से। ये जो आयत नंबर 106 है, इसमें जो खिताब है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है और उनकी उम्मत से खिताब है, ईमान वालों से खिताब है कि आप लोग पैरवी करो अल्लाह ताला के दिए हुए चीज़ों पे जो अल्लाह ताला ने खुद भेजी, मतलब अल्लाह ताला ने कुरान में जो वही की है उसकी पैरवी करो। अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक चलाओ, कुरान में जो जो हुक्म है उसके मुताबिक, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। और जैसे अल्लाह ने तुम्हें जीने का, जैसे रहने का, जैसे तुम्हें सीखने का हुनर दिया, उसको आजमाओ, उसको अपनाओ, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बेहतर हमारा 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करता है। वो हमारे लिए बेहतर जानता है। अगर हमारे पास बुरा वक्त भी अगर हमारे पास गुजर रहा हो तो इस चीज़ को याद रखा करो कि अल्लाह ताला एक माँ जितना प्यार करती है और वो आपका बुरा नहीं चाह सकती। तो अल्लाह तो तुम्हारा 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो वो तुम्हारा बुरा कैसे चाह सकता है? तो अल्लाह तुम्हारा बेहतर ही चाहता है, बेशक वो दुनिया में हो या आखिरत में हो। तो यही बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हें, इसलिए जब भी तुम कभी घबराओ तो कुरान को खोल लो, तो उसकी वही के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, उसको ही पैरवी करो। तुम्हें जिंदगी का हर एक अमूर तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें तरीका मिल जाएगा रहने का, सहने का, अपनी जिंदगी का कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारो। तो यहाँ जो बात है इत्तबी पैरवी कीजिए माँ इसकी जो उहिया वही किया गया इलैका तरफ आपके, मिन रब्बिकुम आपके रब की तरफ से, ला नहीं इलाहा कोई इलाहा इल्ला मगर हुआ वही, और अल्लाह ही इलाहा है। वअरिज़ इराज कीजिए, इराज का मतलब इग्नोर करा, अनिल मुशरिकीन से, ताऊ मुशरिकीन से इराज कीजिए, इन लोगों से दूर हो जाइए। और क्योंकि मुशरिकीन तो बुराई में पड़े हुए हैं, तो आप इनकी तरफ देख के इनके जैसे होने के बजाय आप इनको इनकी हाल पे छोड़ दें, और खुद अब इनको नसीहत करना आप पर जरूर फर्ज है, लेकिन इनको जबरन आप ईमान पे नहीं लेकर आए। बस आपका काम है नसीहत कर दें, बाकी आप अपने रब को इलाहा माने और अल्लाह ताला की बनाई हुई जो अल्लाह ने अपनी वही की है उसकी पैरवी करो और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। वलो अगर शाह चाहता अल्लाह माँ ना अशरकू वो शिरक करते, वमा ना अल्लाह का बनाया हमने अलैहिम इन पर हफीजन को महाफिज, वमा नहीं अंता आप अलैहिम इन पर बेवकीलन कोई कारशास। अब यहाँ जो बात है इसलिए आयत बहुत खूबसूरत है, आयत नंबर 107 ये बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे हाथ में सब कुछ है। देखो अल्लाह कौन कहे तो क्या नहीं हो सकता, जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो सकता है, सब कुछ पैदा हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है मामला, बस अल्लाह का कौन नहीं। लेकिन अल्लाह ताला बहुत कारसाज है। तो वही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर मैं चाहता तो एक कभी मुशरिक हो ही नहीं पाते, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इंसान को अकल दी है, इंसान को अच्छे बुरे की मैंने पहचान दे दी है। अब वो उसका दिल देखूंगा, कौन दिल से मेरी तरफ आता है और कौन मुझसे दूर जाता है। ये अल्लाह ताला एक तरह का हमारे लिए आजमाइश है, हमारे लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक टेस्ट पीरियड है। अगर हम अपना पर एक अच्छा फैसला लेके एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में, बेशक अल्लाह का रास्ता शुरू में इंसान को शैतान मुश्किल बना के देता है, लेकिन जब इस पे आप चले जाएं तो इतनी खूबसूरती और आखिरत की जो खूबसूरती है वो तो आपको बयान करने वाली है। और अल्लाह ताला ने तो आजमाना है, और जब इंसान आजमाई से गुजरता रहता है तो अल्लाह ताला, देखिए मैंने आज बड़ी खूबसूरत चीज पढ़ी थी, कहते हैं कि इंसान के अमाल इतने अच्छे नहीं है कि वो दुनिया का उसका दर्जा बढ़ा दे दे, लेकिन अल्लाह ताला उसको फिर आजमाइश से गुजारता है, उस आजमाइश के थ्रू अल्लाह ताला उसको एक दर्जा बढ़ाता है। तो वही अल्लाह ताला का कहना है कि अगर मैं चाहता तो इन पे शिरक बिल्कुल ना कर दे, लेकिन मैं इन पे निगरान नहीं हूं, मैं इनका चेक रखने वाला नहीं हूं कि मैं देखूं कि मैं इनकी ये चीज ठीक कर दूं, ये मैंने इनको ये पैगाम दिया था, जैसे बनी इस्राइल की कौम को क्या क्या अल्लाह निशानियां नहीं दी, उसके बावजूद ये अकल नहीं रखती। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इनका निगरान नहीं हूं। अगर ये नहीं अकल रखना ही नहीं चाहते तो फिर आपका काम सिर्फ नसीहत करना है, तो नहीं है आप पर अलई का इन पर भी वकील कोई कारसाज, तो आपको इनके वकील ना बने, आप इनके कारसाज नहीं, आपका काम है सिर्फ नसीहत को पहुंचा देना। आगे ये अमल करते हैं या नहीं इन पर है।
ولا نہ تسبو، تم گالی دو. اب یہاں ہے کہ آپ گالی نہ دو ان کے مشرکین کو، چاہے ان کے مشرکین غلط ہیں، بت بے شک وہ چیز غلط ہے، لیکن آپ ان کو گالی نہ دیں. اب دیکھیں ہمارا مذہب کتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں تمیز بھی سکھاتا ہے کہ دنیا میں فساد کریٹ نہ ہو. ہم مانتے ہیں برا ہے، ان کو برا بتاتے بھی ہیں کہ اللہ کی راہ پہ آؤ، یہ غلط چیز ہے. لیکن ایسے اگر وہ اتنا کسی چیز کو مانتے ہیں، آپ گالیاں دو گے تو وہ الٹا بدلے میں آپ کے رب کو گالیاں دیں گے، اور اس سے کیونکہ وہ تو علم نہیں رکھتے، تو وہ اس سے پھر گناہ آپ کو بھی ہوگا، کیونکہ آپ نے ان کو مجبور کر کے اللہ تعالیٰ کے مطلب اسی لیے کہتے ہیں کسی کو اتنا مجبور نہ کر دو. اگر ایک دو دفعہ کہنا چاہیے، نہیں مانتا تو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ جبرن تو اللہ کا قانون نہیں ہے کہ کسی کو جبرن مذہب کی طرف لے کے آنا. اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس کو عقل و شعور دینا. آگے وہ نہیں آتا تو پھر اس کو چھوڑ دیں. جب اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی جبرن کسی بندے کو مذہب میں دیکھے. اتنا کہ آپ وسلم کوشش کرتے تھے کہ میں نشانیاں دکھا دوں شاید زیادہ، تو حضرت فرماتے تھے کہ ان کو جبرن لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام ہے نصیحت پہنچا دینا. ان کو نشانیاں ان کو میں نے کروڑوں دکھا رکھی ہیں، یہ پھر بھی نہیں سمجھتے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. تو ولا نہ تسبو، تم گالی دو اللہ دینا ان کو جنہوں نے یدعون، وہ پکارتے ہیں من دونی سوائے اللہ کے، اللہ کے، فیسبو تو وہ گالی دیں گے اللہ کو اداون زیادتی کر کے، بغیر علم کے. کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیے ہم نے لکل واسطے ہر امت کے عمل ان کے، ثم پھر الی ربہم طرف اپنے رب کے، مرجعہم لوٹنا ہے اس کا، فینبئہم پھر وہ بتا دے گا انہیں بما وہ جو کانو تھے وہ یعملون جو عمل کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے، اب دیکھیں یہاں یہ جو بات ہے کہ ایک ایسا عمل جو ہو تو گڈ، اس کا نتیجہ خراب ہو. لائک آپ کا کوئی دوست ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی اس کا راز جانتے ہو یا کوئی ایسی جو غلط بات ہے، آپ اس کی غلط بات کو لوگوں میں بتا رہے ہو، اس کی فیملی میں بتا رہے ہو، اتنا کہ اس ٹائم اس کے لیے بہت بڑی مشکل کا باعث ہو سکتا تھا. بے شک کام ٹھیک تھا، نتیجہ غلط تھا. تو مطلب کچھ یہ نہیں کہیں گی کہ جھوٹ بولیں یا کوئی ایسا. میں بتا رہی ہوں بعض اوقات کے مطلب ٹھیک کرنا بھی وہ غلط ہوتا ہے اس ٹائم، تو پھر اس ٹائم اپنی عقل سے کام لیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کی گالی اگر تم دو گے، بے شک وہ ٹھیک ہے، بتیں ان کی غلط ہے، گالی دے سکتے ہو، لیکن جب گالی دو گے تو وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے. تو اس لیے ان کے مشرکوں کو اور ان کے جو خدا بنا رکھے ان کو گالیاں نہ دو. کیونکہ تب کیا ہوا تھا، نئے نئے اہل مکہ والے مسلمان ہوئے تھے اور وہ بہت زیادہ مطلب یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے ہمارے مذہب کا. تو پھر وہ مسلمان کیا کرتے تھے، وہ نئے نئے مسلمان ان کے بتوں کو گالیاں دینے لگے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی کہ گالی کو منع فرمایا. اور اس کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار لوگوں کو برے انجام کا بتایا کہ ایسے لوگوں کا برے انجام جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کسی کے ماں باپ کو گالی دے اور پھر وہ بدلے میں اس کے ماں باپ کو گالی دے تو اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. تو اس لیے ایسی فحش لینگویج سے بھی بچنا چاہیے جس سے آپ کے اپنوں کو گالیاں جاتی ہیں اور آپ گالیاں نکالتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو غلط باتیں کرتے ہیں. تو اسی طرح مزین کر دیا ہم نے لکلی واسطے ہر امت کے عمل ان کے، تو ہر ایک کے عمل اسی کے ذمہ دار ہیں اور ہر ایک کو اپنے عمل ہی دکھانے پڑیں گے. اور آپ عقل و شعور کے ساتھ اگلے کو بھی مطلب یہ جو میں نے بات کی تھی کہ اگر آپ کسی سے زیادتی نہ کر دو، اس چیز کا بھی خیال رکھو. تو باقی عمل آپ کو اللہ کو دکھانے ہیں، پھر طرف اپنے رب کے لوٹنا ہے، پھر وہ بتا دے گا انہیں وہ جو تھے وہ عمل کرتے تھے. اللہ خود ہی ان کو بتا دے گا جو وہ عمل کرتے تھے. آپ کا کام ہے اپنے عمل پہ فوکس کرنا. وقسموا اور انہوں نے قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی، جہدہ پکی ایمانہم قسمیں اپنی، لئن البتہ اگر جاءتہم آئی ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، لیؤمنون البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے بہا اس پر. کل کہہ دیجئے انما بے شک آیات نشانیاں عند اللہ پاس ہیں اللہ کے، اور وما اور کیا چیز یہ یشعرکم آگاہ کر دے تمہیں، انہا کہ بے شک وہ اذا جب جاءت وہ آ جائیں گی، لا یؤمنون نہیں وہ مان لائیں گے. یہ آیت میں بات ہو رہی ہے کہ جو اہل مکہ کے لوگ تھے ان کی بہت بری عادت تھی، وہ بات بات پر قسمیں کھاتے تھے. اور وہ قسمیں کھاتے تھے جیسے ہم نے پہلی لائن میں پڑھا ہے کہ آیت نمبر 109 کی، کہ وہ لوگ قسمیں کھاتے تھے چھوٹی چھوٹی بات پہ، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، ہم قسم کھاتے ہیں اگر آپ یہ کر دکھائیں.
یہ مطالبہ ہمارا پورا کر دیں، اب یہ کر دیں، اب یہ کر دیں، تو ہم قسم کھاتے ہیں مان لے آئیں گے۔ وہ کہتے تھے ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ اگر آسمان پر چڑھ جائیں، کتاب کو آسمان سے اترتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ لیں، یا سونے کا گھر بنا کے دکھا دیں، تو ہم قسم کھاتے ہیں پر ایمان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم ان کو سب کچھ کر بھی دو گے تو یہ مان نہیں لائیں گے، کہ یہ مطلب جیسے یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کے مطالبے ہیں کہ مطلب اللہ کی طرف ہم آئیں گے اور یہ وہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے قسمیں کھائیں، اللہ کی پکی قسمیں اپنی پکی قسمیں کھائیں کہ ہم ایمان لائیں گے۔ البتہ اگر آئیں ان کے پاس کوئی نشانی تو البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے بھی ہے اس پر، جو وہ ایسی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر آپ یہ کر دیں گے تو ضرور ایمان لائیں گے۔ تو کہہ دیجیے بے شک آیات نشانیاں عند اللہ، اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی نشانی لے کر آنا نہیں ہے، نشانی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ اگر تم کوئی نشانی چاہتے ہو تو اللہ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہیں نشانی دکھا بھی دیتا۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہیں نشانی دکھا بھی دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان ایک جلد باز ہوتا ہے، انسان تھوڑا جلدی فیصلے میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ صابر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم اپنا حال دیکھتے ہیں، ہم دن میں کروڑوں خربوں گناہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اتنے گناہ کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ارد گرد عزت بخشی ہوئی ہے کہ لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم اور کریم ہے، وہ انسان کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اور انسان کو بھی عقل بھی دیتا ہے اور شعور بھی دیتا ہے، اور اس کو معافی بھی دیتا ہے اس کے گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ انسان کے عیبوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے۔ تو یہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ نشانیاں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو کہہ دیجئے بے شک نشانیاں پاس ہیں اللہ کے، اور کیا چیز شروع کو آگاہ کر دے تمہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا چیز آگاہ کر دے تمہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں کیسے تمہیں یقین دلاؤں، کہ میں مطلب اس معنی میں کہ کیا چیز آگاہ کر دے تمہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ کیا چیز آگاہ کر دے تمہیں کہ تم مطلب آپ سمجھ جاؤ کہ میں ان کو نشانی دکھا بھی دوں گا تو یہ عقل پہ نہیں آئیں گی۔ تو یہ ہے کہ کیا چیز آگاہ کر دے تمہیں، انہا کہ بے شک جب آ جائیں گی نہیں وہ ایمان لائیں گی، جب ساری کی ساری نشانیاں آ بھی جائیں گی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گی، کیونکہ یہ ان کا شروع سے طریقہ ہے، کیونکہ یہ لوگ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نشانیاں نہیں دیکھی، یہ لوگ ہمیشہ نشانی دیکھ کے مکر جاتے تھے، بعد میں پھر برائیاں کرنے لگتے تھے۔ وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو، کما جیسا کہ لم نہیں یؤمنوا ایمان لائے بھی اس پر اولا پہلی مرہ تبار ونذرہم، وہ ہم چھوڑ دیں گے انہیں فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکے پھریں گے۔ اب یہ جو آیت نمبر 110 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن جن نشانیوں کا اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ ہمیں دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ اگر نشانیاں دکھا بھی دی نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو عقل نہیں دیں گی۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو تب بھی ہدایت نہیں دیں گی، کیونکہ تب یہ پھر آپ کو نشانی دیکھ کے ہدایت پہ آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں قبول کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں ان پہ ایک طرح کا یہ دھمکانے والا انداز ہے کہ اگر تم کہتے ہیں نا کہ میں تمہیں نشانی دکھا دوں تو میں دکھا دوں گا نشانی، لیکن ایسے نشانی دکھاؤں گا کہ پھر عقل تم نے نہیں ہوگی، کہ تم اس کے بعد بھی نہیں سمجھو گے، اور پھر ایک معجزہ دیکھ کے جب عقل نہ آنا اور معجزہ دیکھ کے اس چیز کا انکار کر دینا بہت بڑی عذاب کی وعید کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چاند کا 2 حصے کرتے ہوئے دکھایا تھا کہ شاید یہ عقل لگا لیں، لیکن ان کو جب انہوں نے اتنی نشانیوں کا کہا، پھر ان کو ایک زندگی میں ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ ان کو چاند کا 2 ٹکڑے کرنا دکھایا، تب بھی یہ مان نہیں رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے۔ اس لیے ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کی ہدایت کا راستے دکھائے، یہ خود نہیں ہدایت پہ ہے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ جب نشانیاں دکھائیں گے تب بھی ہدایت پہ نہیں آئیں گے، اور جب پھر یہ معجزے کو دیکھ کے ہدایت پہ نہیں آئیں گے تب پھر عذاب سے بڑا عذاب آئے گا ان پہ۔ تو وہی بات ہو رہی کہ ہم پھیریں گے انہیں ان کے دلوں پہ اور ان کی نگاہوں پہ، جیسا کہ نہیں وہ ایمان لائے اس پر پہلی بار، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں ان کی سرکشی میں اور وہ بھٹکے پھریں گے، کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کے راستوں میں بھٹکا رہنے دیں گے، اور یہ ساری زندگی کے لیے انہی راستوں میں بھٹکے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے راستوں سے بچائے اور ہم پہ اپنی خاص رحمت کرے، آمین، جزاک اللہ۔